اللہ सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। ए लोगो, तुम्हें क्या पता कि ये लैलतुल कद्र क्या है? लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फ शहर, कि ये लैलतुल कद्र जो है ना, ये 1000 महीनों की इबादत से बढ़ की इबादत है इस रात की। और फिर जिन्होंने हिसाब लगाया तो कमाल का हिसाब लगा दिया। उन्होंने बताया क्या कि देखिए, एक रात की इबादत जब हम करते हैं ना, तो 83.3 ईयर्स की इबादत के बराबर। अब हम और आप देखें हमारी जिंदगियां कितनी को हैं। बचपन का ज़माना निकाल दे जब हम पे कोई चीज़ फ़र्ज़ी नहीं थी, फिर बुढ़ापे का निकाल दे जो बीमारियों और दर्दों वाला होता है, तो हमारे पास इतना तो ज़िंदगी में, अगर वो सारी ज़िंदगी में हमने इबादत भी की होगी ना, वो भी हमारी कम है। वो एक रात की इबादत 83.3 ईयर्स की इबादत से बढ़ की इबादत है। फिर इससे भी बढ़ के उन्होंने बताया कि देखिए, 1 घंटे की इबादत जब हम करते हैं ना, इस एक रात में लैलतुल कद्र में, वो 9.8 साल की इबादत से बढ़कर है। अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर 1 मिनट, ओनली 1 मिनट हम इबादत करते हैं, वो 58 दिनों की इबादत से बढ़ के है। और 1 सेकंड क्या है? देखिए, 1 सेकंड की इबादत जो है ना, वो 23 घंटों की इबादत से बढ़ के। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह सुब्हान ये जिस मोटिवेशन के लिए डिवीजन बताते हैं कि देखो इतनी मुबारक रात है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि इन 10 दिनों में से कौन सी रात आएगी। अगर अहादीस को देखो तो ज़्यादातर हमें ये पता चलता है कि मे बी 27वीं रात हो, लेकिन कंफर्म तो नहीं है। कभी 23वीं रात ही कहते, पता नहीं चलता, कभी 23वीं हो सकती है। ताक रातों में होती है ना, आखिरी 10 रातों में। तो उस रात की इबादत का फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र, कि फरिश्ते और रूहुल अमीन जो है, वो इस रात को आसमान दुनिया से अल्लाह सुब्हानहू तआला की इजाज़त से उतरते हैं ज़मीन पे। कहते हैं कि कोई एक चप्पा ज़मीन का ऐसा नहीं होता जहाँ पे फरिश्ते नहीं होते, और वो सुबह तक सलामती की दुआएं कर रहे होते हैं। और वो क्या करते हैं? अल्लाह का हुक्म लेके उतरते हैं। तो बेस्नी रबी मिन कुल्ली अम्र, हर हुक्म अल्लाह सुब्हानहू तआला का लेके उतर। देखिए, पूरे साल के फैसले इस रात को हो जाते। आप जरा सोचिए कि पिछले साल को आप सोचिए कि जब हम ऐसी तरह से लैलतुल कद्र ढूंढ रहे थे, दुआएं भी कर रहे थे ना कि या पाक परवरदिगार हमें लैलतुल कद्र नसीब करना। तो उस एक साल में आप सोचें कि हमारे ऊपर क्या-क्या अच्छी चीज़ें हुई और क्या-क्या चीज़ें ऐसी थी जो तकलीफ दह चीज़ें थी। ना सिर्फ हमारे साथ, हमारे लव वन्स के साथ, बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, माँ-बाप हैं, बहन-भाई हैं। तो आप सारी चीज़ों का ज़रा इमेजिन करो और सोचो कि ये पिछले साल में उनका फैसला हो चुका था कि ये पूरे साल में ये होना है। अब देखिए, कितने लोग अभी रमज़ान में कितने लोगों का पता चलता है कि उनकी डेथ हो गई। तो उनको लैलतुल कद्र अगली वाली नसीब नहीं थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फैसले कर दिए थे। देखिए, फैसले, हमारा रिस्क क्या होगा, फैसले हो जाते हैं। किसको औलाद मिलेगी, फैसले हो जाते। किसकी औलाद नेक होगी, किसके हस्बैंड कैसा होगा, किसकी कारोबार में तरक्की होगी कि नहीं होगी, किसकी सेहत होगी कि नहीं होगी, किसका एक्सीडेंट होगा, किसकी, ना सिर्फ एक इंसान से इंसान, अब सोचिए कौमों की हिस्ट्री लिखी जाती, लिख दिया जाता है कि इस एक साल में क्या से क्या चीजें होनी है। तो हम फिर उस कैसे हम उस रात को सो सकते। और फिर अगर हम चले 10 रातें नहीं भी हम जाग सकते, आगे आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र, के फज्र तक, सुबह जब हम रोजा रखने के लिए हम फायर, जब अजान हो जाती है ना, तब तक सलामती है। तो अगर फॉर एग्जांपल जिसके साथ, जिसको एवरी 10 नाइट नहीं जागा जाता, वो एटलीस्ट वो फजर से पहले वाला टाइम जो तहज्जुद में है ना, उसमें उठ के अल्लाह सुब्हानहू तआला से 2 रकात नमाज नफल पढ़ ले और अल्लाह से दुआएं करे। अब देखिए, सवाल ये होता है कि अच्छा, अब हम कैसे दुआ करें? बहुत से लोगों ने पूछा हमें कि पढ़ना क्या है? पढ़े, मैं ऑनेस्टली आप देखें कि जब आपने अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हाजिर होना ना,
تو یہاں سے دل کی اخلاص کے ساتھ حاضر ہو. 2 رکعت نماز نفل، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام لمبے کرتے. اب ہم قیام کا کیا کریں اگر ہمیں تو فار ایگزامپل ہم نے قرآن نہیں حفظ کیا ہوا، ابھی ہمیں پوری طرح سے بڑی صورتیں نہیں آتی ہیں، جن کو آتی ہیں الحمدللہ، لیکن جن کو نہیں آتی تو آپ کو حضرت عائشہ کی ایک حدیث یاد ہے نا کہ وہ ایک ہی آیا ریپیٹیڈلی پڑھتی جاتی. اب دیکھو قل هو اللہ احد اتنی خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد ہے، ریپیٹیڈلی وہی پڑھتے جائے، کھڑے پڑھتے جائے، اللہ کی حمد بیان کرتے جائے. اگر اب تو یہ بھی آسانی، آپ فون پہ سارا ایپ ہوتے ہیں ایسے کہ جہاں پہ آپ کھول کے پڑھ سکتے ہیں اور آرام سے کیونکہ نفلی عبادت ہوتی ہے نا، نفل میں بڑی گنجائش ہو جاتی ہے. آپ اپنے قیام لمبے کریں، پھر اس کے بعد آپ ہر 2 نفل کے بعد آپ اپنی دعا کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایسے مناجات کریں کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ دل کے اندر سے کہ یا پاک پروردگار یہ چیزیں سب سے پہلے استغفار کرے کہ یا پاک پروردگار گناہ ہو گئے، گناہ گار ہوں، میں تیرے سامنے حاضر ہوں. یا پاک پروردگار تو نے تو مجھ پہ یہ کرم کیے، تو سیکنڈ کیا ہو گیا، اس کا شکر ہو گیا نا کہ تو نے تو اس کے باوجود بھی مجھے موقع دیا یا پاک پروردگار کہ میں آج تیرے سامنے حاضر ہوں. اور پھر اس کے بعد اپنی ساری دعائیں، اپنی بچوں کی دعائیں، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، دوستوں کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے دعا کریں، لکھ لیں. کیونکہ یہ اتنی بڑی دیکھیے بعض دفعہ ہوتا ہے نا ہم دعا کرتے تو ہمیں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں سنی جا رہی ہے کہ نہیں، کیونکہ ہماری دعا جو ہوتی ہے وہ پڑھنی نہیں ہے، مانگنی ہے. اللہ سے پڑھنی نہیں ہے، مانگنی ہے. ہمیں عادت ہو جاتی ہے نا، کئی دفعہ ہم وہ پوری کھول لیتے کتاب پوری، وہ ایسے پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ ایسے نہیں کرنا. اگر آپ کو عربی میں نہیں آتی دعا مانگنی تو کوئی بات نہیں، دعا اپنی زبان سے مانگے، دل کی حضوری کے ساتھ مانگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے مانگے دعا کہ یا پاک پروردگار میری یہ حاجت ہے. کیونکہ لکھا جائے گا، 1 سال کی ہماری تقدیر کے فیصلے لکھے جائیں گے. بس دعا کرے کہ یا پاک پروردگار مجھے نہیں پتا، غائب تو آپ ہی کو پتا ہے، اگر میری تقدیر میں یہ لکھ دیا گیا ہے نا تو یا پاک پروردگار آپ تو اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. تو میرے حق میں یا پاک پروردگار ایسی چیزوں کو ہٹا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرما دی. یا اللہ میری اولاد آپ نے اتنی پیاری نعمتیں دی تھی یا پاک پروردگار، میں وہ حق ادا نہیں کر سکی، میں اس کے لیے شرمندہ ہوں، میں معافی مانگتی ہوں. یا اللہ ان کو ہدایت دے دے. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. جب وہ نماز قائم کرنے والے بن جائیں گے تو یا پاک پروردگار پھر ساری چیزیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، تو وہ انشاءاللہ رک جائیں گے. یا اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اولاد کی فرق کی تکلیفیں ہیں. کبھی اللہ نہ کرے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ڈرگس میں چلے جاتے ہیں یا کچھ غلط کاموں میں، غلط سوسائٹی میں، غلط دوستوں میں چلے جاتے ہیں. مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کیونکہ اس کی ذات ہے دینے والی نا. جب وہ اس سے مانگیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر کر دیں گے انشاءاللہ. صحت مانگے کہ یا پاک پروردگار زندگی کے آخری لمحے تک صحت عطا کر. کی کتابوں میں ان کو پتا تھا کہ ایک نبی اس علاقے میں آئے گا تو وہ یہاں پہ آ کے بسنا شروع ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ وہ عہد یاد کرا رہے ہیں کہ وہ عہد یاد کرو جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ ایک نبی آئے گا تو اس کا تم ساتھ دو، مت ایسی حرکتیں کرو. اور وہ آمنو اور ایمان لاؤ بیما ساتھ اس وجہ سے انزلتو جو میں نے نازل کی. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن نازل ہو رہا ہے نا، تو ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہہ دو کہ وہ آمنو اور ایمان لاؤ بیما اس پر انزلتو جو میں نے نازل کیا، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے لما اس کی معکم جو تمہارے پاس ہے. تو یہودیوں کے پاس کیا تھا اس وقت؟ بنی اسرائیل کے پاس ان کے پاس تورات تھی. تو وہ تورات کی بھی انزلتو جو میں نے نازل کیا، اللہ نے کیا نازل کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ قرآن پاک. یہاں پہ دیکھیے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، جو بھی ریلیجن کا ہے وہ اپنے ریلیجن میں رہے، پھر بھی یہ ہو جائے گا وہ جی. یہاں پہ آپ یہ دعویٰ جب ہم کبھی کسی کو کرتے ہیں نا، جو لوگ بھی کرتے ہیں کہ ابھی یہودی سے آپ کی بات ہوتی ہے
کبھی کسی کو بتانا ہو تو آپ یہ آیت یاد کر لیں اور یہ آیت آپ کوٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ انزلت مصدقا لما معکم، کہ وہ اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا تم پر اور جو تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور پہلے کافر انکار کرنے والے مت بن جاؤ، کیونکہ یہودی جو تھے وہ صاحب علم تھے۔ اب مدینہ کے لوگوں کو تو یہ پتا تھا کیونکہ وہاں پہ 2 قبیلے تھے، اوف خزرج تھے، ان کے پاس تو علم نہیں تھا، ان کو یہ پتا تھا کہ ان کے پاس تو آسمانی کتاب ہے۔ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین لے آئیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی بات کہہ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بتا رہے، جبرائیل علیہ السلام وہی لے کے آتے ہیں، اسی مذہب کی کنٹینیوٹی تھی یہ والی۔ تو اب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، اور نہ بیچو میری آیات کو ثمناً قلیلا، تھوڑی قیمت ہے میری آیات کو نہ بیچو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، دیکھے پھر وہ آ گیا، اور صرف مجھ سے تقوی اختیار کرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا کیا ہے؟ یہ وہی فتوے کی بات ہے کہ جب ہم چھوٹی سی قیمت پہ کسی کی عزت حاصل کرنے کے لیے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے ہم فتویٰ دے دیتے کہ نہیں قرآن میں ایسے نہیں لکھا ہوا، قرآن میں یہ بات ایسے ہے، قرآن میں ایسے، یا پھر ہم کوئی ایسا حکم جو سخت حکم ہے نا، اس کو ہم اتنا اور چیزیں زن اس میں ڈال کے، یا اس میں اتنی ادھر کی بات ادھر کی بات کہ لوگوں کو اصل بات ہی بھول جائے کہ اصل بات کیا کہی۔ تو لوگوں کو بہکا دینا جس کو کہتے ہیں، کہ تھوڑی سی قیمت ہے کسی کو خوش کرنے کے لیے۔ اب آپ فار ایگزامپل ہم کوئی ہمیں انوائٹ کرتے ہیں نا اپنے گھر میں، اور وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آ کے آپ درس دیں، اور ساتھ وہ کہتے ہیں دیکھیں آپ ذرا ایسی والی بات نہ کرنا کیونکہ ہمارا عقیدہ تھوڑا سا اس طرح کا ہے، اور ہم کہیں کہ ٹھیک ہے ہم اللہ سبحانہ، ہم قرآن کی بات کرنے جا رہے ہوتے ہیں نا، اس میں ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ جو واضح احکامات ہیں ان کو واضح ہی رکھنا چاہیے۔ ایک عالم کے لیے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کو جب قرآن آپ کے سامنے کھلتا ہے تو آپ اپنی خواہش کے مطابق اس لفظوں کو چینج نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، اور نہ بیچو میری آیات کو ثمناً قلیلا۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے انسان کو بنایا ہے نا، اس کو سب اس کی کمزوریوں کا بھی پتا تھا، اسی لیے کھول کھول کے بیان کر دیے فَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، تو پس مجھے سے تقوی اختیار کرو۔ وَلَا، اور نہ تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور نہ گڑمٹ کرو حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم تو جانتے ہو اس بات کو۔ گڑمٹ کیسے حق کو کرتے؟ دیکھیں وہ چیز جیسے اب کوئی لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، ظاہری طور پہ فار ایگزامپل لگے گا کہ آپ کسی کو دیکھو کہ ماشاءاللہ پوری نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ساتھ اسی محفل میں بیٹھا ہے، تھوڑی دیر اذان کی آوازیں، چلو جی چلو نماز کا ٹائم ہو گیا ہم نماز پڑھ لیں، اور وہ دیکھنے میں بھی اچھے لگ رہے ہیں، پھر واپس آ کے بیٹھے ہیں تو کسی کے بارے میں چغلی بھی لگا دیے، دوسرے کے بارے میں کوئی ایسی بات بھی کر دی ہے، تو گڑمڑ ہو گیا نا، کبھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ تو اتنے نیک لوگ ہیں اب یہ بھی کر رہے ہیں، تو وہ بھی وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ گڑمٹ کرو حق کو، سچائی کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ چھپاؤ حق، جو حق ہے وہ حق ہے، جیسے کہتے جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، قیامت حق ہے، ہر چیز یہ حق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پہ بتا دی، یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، یہ آج کے مسلمان کے لیے بھی یہی بات ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پہ حق کو اور باطل کو آپس میں ملا رہے ہیں۔ ہم درمیان کا راستہ کہتے ہیں نا کہ نہیں بڑی آسانی، بس درمیان کا راستہ پکڑو، ایسے تو نہیں ہو سکتا، ہم ایسی زندگی تو نہیں گزار سکتے ہیں۔ تو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، وہ تم جانتے ہو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ دیکھیے یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ یہ اس وقت ان کی توراہ میں بھی یہی حکم دیا گیا تھا، یہ جو بنی اسرائیل ہیں ان کو بھی یہی حکم تھا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب دیکھیے نماز کا تو ذکر آ ہی گیا تھا، وہ دوبارہ سے وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ کیوں کہنے کی ضرورت تھی؟ اب وہ لوگ جو باجماعت نماز کو کہتے ہیں نا کہ نہیں باجماعت نماز کا نہیں حکم ہے، یہ والی آیت یاد کر لیں، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، یہ اکیلے تو نہیں ہے، ساتھ رکوع کرنے والوں کے، یہ حکم ان کو بھی تھا۔ آپ کو یاد ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا جب انہوں نے کہا کہ اب مجھے شرم آتی ہے، اب میں واپس نہیں جاؤں گا، اب میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کر دی ہیں، اب بس ٹھیک ہے میرے لیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ نہیں، آپ واپس جائیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اور کم کر دے، کیونکہ میری امت نے جو ان کو نمازوں کا حکم تھا انہوں نے اتنی بھی نہیں پڑھی تھی، اور مجھے پتا ہے کہ لوگ کیا کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اب نہیں، میں واپس جاؤں گا، اب میں اسی پہ خوش ہوں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم جتنی یہ 5 نمازوں میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا ہی اجر دیں گے جتنا اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ حکم دیا تھا کہ اتنی نمازیں پڑھنی چاہیے۔ باقی الصلاۃ، اور نماز قائم کرو۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ایک نبینا صحابی آئے تھے، ابن مختوم ان کو کہتے ہیں، وہ آیا، آ کے انہوں نے کہا کہ میں اندھا ہوں، کیونکہ دیکھیے وہاں پہ مکہ کا مدینہ کا آپ سوچیے رات کا ٹائم ہوگا تو وہ چلنا ان کے لیے کتنا مشکل ہے، تو میں مسجد میں نہیں آ سکتا، کئی دفعہ مسجد نہیں آ سکتا، تو کیا میرے لیے اس میں اتنی سہولت ہے کہ اگر میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ وہ نبینا تھے، لیکن جیسے ہی وہ جانے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بلایا، تو ان کو کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے گھر میں نماز کی اذان کی آواز جاتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر جاتی ہے پھر آپ کے لیے کوئی اس میں گنجائش نہیں ہے، آپ کو مسجد میں ہی آ کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ اللہ اکبر! آج ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، نماز عورت کے لیے نہیں ہے مسجد میں، لیکن آدمیوں کے لیے حکم ہے کہ وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھے، ورکعوا مع الراکعین ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی پورا جسم پیرالائز ہو گیا تھا، صرف ایک شہادت کی انگلی ان کی ہلتی تھی، اس کے ساتھ یہ نماز پڑھتے تھے۔ اور آپ دیکھیے دیدات رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، وہ ابھی کے اسکالر تھے، آپ جانتے ہوں گے اگر آپ نے ان کو سنا ہے، کہتے ہیں کہ آخری وقت میں ان کی پوری باڈی پیرالائز ہو گئی تھی، ان کی آنکھوں کی جو پتلیاں ہوتی ہیں نا براؤن جو ہوتی ہیں، صرف وہ موو کر رہی ہوتی تھی، وہ اس کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ تو کدھر بچیں گے ہم نماز مسجد میں پڑھنے کا؟ اور جو لوگ مسجد میں نہیں نماز پڑھتے ہیں، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنی کی حدیث کہ انہوں نے کہا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ وہ اقامہ کرے، اور میں لکڑیاں اکٹھی کروں اور میں جا کے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آتے۔ یہ بڑی باتیں سننے میں ہمیں لگتا ہے کہ او مائی گاڈ، ہم نے یہ بھی سنا، یہ باتیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ نے بڑی دفعہ سنی ہوں گی، لیکن دیکھیے اس کے باوجود ہمارے بیٹے ہمارے خامن گھروں میں ہوتے ہیں، ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم کیا آہستہ آہستہ کہنے سے ہوتا ہے نا؟ اگر دیکھیے میرا خامن جو ہے وہ کسی ماں کا تو بیٹا تھا، کبھی اگر ان کو نہیں کہا تو ہم اپنے بچوں کو لیے کیا کریں؟ اب یہ کئی دفعہ ہوتا، میرے جیسی مائیں بھی، ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، جب ہمیں پتہ چلا تو اب تو عمریں بڑی ہو گئی ہیں، بچے بڑے ہو گئے، ہم کیسے کہیں ان کو؟ لیکن ہے تو ڈر کی بات نا، سوچنا تو پڑے گا، کیونکہ یہ حکم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اسے کیسے بچیں گے؟ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتامرون الناس، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بالبر، نیکی کا، وتنسون، اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنے آپ کو، وانتم، اور تم تتلون الکتاب، تم تو کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ یہ آیت جو ہے یہ اس کے بارے میں ہے، جیسے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عام بندے کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور یہ علماء کے لیے بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ علماء جو تھے وہی دوسروں کو زیادہ حکم دے رہے ہوتے تھے، بتا رہے ہوتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، لیکن جب تم اپنے اوپر آتے ہو تو تم سارے غلط کام بھی کرتے ہو، تو تمہیں پتہ نہیں لگتا، اسی لیے تو کہتے ہیں افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، ہو تم تو کتاب پڑھتے ہو، تم جانتے ہو ساری چیزوں کو۔ اس میں آپ بالکل یہ دیکھ لیجئے کہ آج کے مسلمان کو ہم آپس میں بھی بات کریں، ماشاءاللہ ہم میں سے سبھی قرآن پڑھے ہوئے ہیں نا، تو یہ آیت آپ دیکھیے، اپنے اوپر رکھ کے دیکھ لیجئے کہ آپ تو، ہم دوسروں کو تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا، یہ منع کیا، دیکھو ایسے کپڑے پہن کے باہر جاتے ہو، آج کل کے بچوں کو دیکھیں، ینگ بچوں کو آپ نے کبھی پارٹیز میں دیکھا ہے؟ اب دیکھیے جب اکثر یہ ہوتا ہے، وہ آنٹیوں کو تو اتنا بلاتے نہیں ہیں کہ یہ انہوں نے آ کے ویسے ہی دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے، جب ان کی فیس بک میں دیکھیے ان کی تصویریں بچوں کی، مسلمان بچی ہیں، کیسے ان کے ڈریس اپ ہے، اور وہ مائیں، اور وہ کئی دفعہ آپ دیکھیں وہ باپ کے ساتھ کھڑی ہوتی، باپ بھی بیٹیوں کے ساتھ کھڑے ہو، اور ان کو پتہ ہے
ایسا نہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ یہ غلط ہے. یہ جو کہتے ہیں نا وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم جانتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے. افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے ہو. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مدد مانگو. پھر یہ ہم جیسی ماؤں کے لیے ہے. جب ہم نے رونا دھونا ڈال دیتے ہیں نا کہ ہائے پتہ ہی اب چلا، اب کیا کریں، اب تو دیر ہو گئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، صبر کے ساتھ، اور وَالصَّلَاةِ، اور نماز کے ساتھ. اِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، بے شک یہ بہت بھاری ہے. اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خشیت رکھنے والوں کے لیے نہیں ہے. جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا ان کے لیے یہ بھاری نہیں ہے نماز پڑھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے جنگ کے زمانے میں بھی، جب انہوں نے ان کو، آپ کو یاد ہے خیبر کا زمانہ، آپ کو یاد ہے جب جو خندق کھودی گئی تھی، اللہ اکبر، اس وقت کیا حال تھا. ایک طرف پوری طرف سے کافر آگے تھے، اور دوسری طرف یہ بھی ڈر تھا کہ جو ہمارے گھر کے اندر، جو مدینہ کے اندر یہودا، وہ بھی حملہ کر دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ اس سے خوفناک رات میں نے آج تک نہیں گزاری کہ جب مجھے اندر سے بھی خطرہ تھا اور مجھے باہر بھی خطرہ تھا کہ اگر یہود وہاں سے حملہ کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا. کیونکہ صرف عورتیں اور بچے وہ چھوڑ کے آئے تھے، اور صرف ایک صحابی چھوڑ کے آئے تھے. یہ بھی بڑا خوبصورت قصہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی جب لڑائی جنگ ہو رہی تھی تو عورتوں کو اور بچوں کو ایک قلعے میں چھوڑ کے آئے تھے، اور وہاں پہ حسان جو تھے اس وقت ایک شاعر تھے، وہ ان کی حفاظت میں چھوڑ رہے تھے. اب حسان کو بھی چھوڑ کے آئے تھے کیونکہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں تو تلوار و تیر نہیں چلا سکتا، میں تو شاعر ویسے بھی نرم دل کے ہوتے ہیں، نرم مزاج ہوتے ہیں. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہ تم تو منافق ہو، تم یہ نہیں کر رہے ہو، تم اس وقت تو ایک ایک بچے کی بھی ضرورت ہے، ایک ایک انسان کی ضرورت ہے، تم کہہ رہے ہو کہ میں نہیں ہتھیار اٹھا سکتا. جو انسان کی جو قابلیت ہوتی ہے نا اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کو کیسے ہم استعمال کر سکتے ہیں اللہ کی راہ میں. حسان جو تھے صحابہ تھے، تو یہ جب کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط اشعار کہتے تھے، کیونکہ وہ اہل زبان تھے، تو ان کی شاعری اتنی کہتے کہ اچھی ہوتی تھی اس زمانے میں کہ تو مسلمانوں میں سے ہی ان کو جواب دیتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت پسند تھے. اب ان کو عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے ایک آدمی کو چھوڑ گئے. اب کیا ہوا کہ جب یہودی جو تھے وہاں پہ انہوں نے بنو نذیر کا قبیلہ تھا، انہوں نے کیا کہا کہ وہ مل گئے ان کے ساتھ، کفار کے ساتھ مل گئی. یہ انشاءاللہ جب ان کا قصہ آئے گا تو میں آپ کو سناؤں گی کہ کیا ہوا تھا ایکچولی، کیسے وہ ان کے ساتھ ملے تھے. ان کے ساتھ جب مل گئے، انہوں نے عہد شکنی کا ارادہ کر لیا، تو ایک آدمی کو بھیجا دیکھنے کے لیے کہ ذرا دیکھ کے آؤ کہ کیا سچویشن ہے ادھر. اب وہاں پہ حضرت صفیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی تھی نا، انہوں نے دیکھ لیا کہ باہر ایک آدمی ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، وہ کوئی پتہ لگانے آیا. تو وہ حضرت حسان کو کہتی ہیں کہ وہ اب یہ بہتر یہ ہے کہ تو اس آدمی کو یہیں قتل کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے، تاکہ یہ جا کے جب ان کو اطلاع دے گا کہ یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں بچا ہوا، صرف عورتیں اور آدمی، اگر انہوں نے حملہ کیا تو ساری عورتیں اور آدمیوں کو، بچوں کو ختم کر دیں گے. حضرت حسان نے کہا کہ میں تو تلوار نہیں اٹھا سکتا ہوں. آپ ہسٹری پڑھے بہت مزہ آتا ہے. میں تو تلوار نہیں اٹھا سکتا ہوں، میں کہاں اس کو ماروں گا. تو حضرت صفیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود سے اپنے آپ کو کور کیا پوری طرح سے، اور ایک ڈنڈا اٹھا لیا اور لے کے، کیونکہ رات کا ٹائم تھا، سردی، خندق کا زمانہ. اللہ اکبر، جب آپ خندق کی جنگ پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنی ٹھنڈ تھی جس کے آدمی کہ کہتے ہیں کہ، اور اندھیری رات تھی کہ بندہ بندے کو سجائی نہیں دے رہا تھا. حضرت صفیہ نے ایک ڈنڈا پکڑا اور وہ نکلی اور جا کے اس بندے کے سر کے اوپر مارا پیچھے سے، اور مار مار کے اس کو شہید کر دیا. اور وہ ایک اور آدمی تھا جو اس کے ساتھ، وہ تھوڑا پیچھے تھا. اب اتنی کیونکہ اندھیرا تھا تو پتہ نہیں چلا کہ عورت ہے یا آدمی ہے. وہ ڈر گیا کہ یہ تو ان کے پاس تو اتنی فوج ادھر بھی ہے، تو وہ بھاگ گیا اور جا کے اس نے یہودیوں کو کہا کہ وہاں تو ان کا پورا انتظام ہے، وہاں پہ جانے کا ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہاں تو ایک وہ گئے تھے. تو اس طرح سے انہوں نے اس کو مار دیا. تو وہ لوگ ڈر گئے اور وہ نہیں آئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا وہاں پہ فوراً کس طرح سے سچویشن ہے، تو انہوں نے وہاں سے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جا کے ان کی حفاظت کرے. لیکن وہ رات اتنی خوفناک رات تھی کہ ایک طرف پورے کفار اور ڈفرینٹ دوسرے قبیلوں کے ساتھ مل کے دوسری طرف حملہ کرنے کو پورے تیار ہو، یہاں سے یہودی حملہ کرنے کو تیار تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہ آخر میں ان کو فتح دی. اور وہ کیسے دی
کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ پوری رات پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہو گئے اور رو رو کے دعائیں کی. صحابہ کہتے ہیں کہ یہ وہ رات تھی جس میں منافقت بھی کھل کے سامنے آ گئی. لوگوں نے کہا کہ یہ کیسا نبی ہے، انہوں نے تو ہمیں کیسر و قصہ کی خبریں دی تھی کہ ہم وہ فتح کریں گے. آج تو ہم باتھ روم میں بھی جانے کے لیے جیسے وہ باہر ہی جاتے تھے نا کہ ہم تو وہاں تک بھی نہیں جا سکتے، ہمیں خوف کا وہ عالم ہے. تو یہ کیسا مذہب ہے؟ تو لوگ اسلام سے ہٹنا شروع ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے پھر وہ آیت بھی اتاری تھی کہ نبی تک یہ کہہ اٹھے کہ اللہ کب تیری مدد آئے گی. یہ آئے گی آگے صورت. اللہ اکبر. اور صحابہ بھی کہہ اٹھے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر مدد کی. اور کیسے کی تھی یہ انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گی جب اس کا بدر کا خندق کا واقعہ آئے گا. ایسی ہی ہسٹری انشاءاللہ بدر میں کیا ہوا تھا، خندق میں کیا ہوا، احد میں کیا ہوا تھا، جو جو واقعے آئیں گے میں انشاءاللہ آپ کو اس کی ہسٹری بھی سناتی رہوں گی کہ کیا ہوا تھا. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. جب بھی کبھی کوئی مشکل آتی ہے نا تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے کھڑے ہو جایا کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ غائب سے مدد کرتے ہیں. اللہ زینہ وہ لوگ یظنون. اب یہ کہ علی الخاشعین کہ کون لوگ ہیں، یہ مشکل کن کے لیے نہیں ہوتے؟ جو خشیت رکھنے والے ہیں، جو خشوع اور عاجزی کرنے والے ہیں. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ اللہ زینہ وہ لوگ جو یظنون جو یقین رکھتے ہیں انہم کہ وہ ملاقو کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں ربہم اپنے رب سے، وَأَنَّهُمْ اور بے شک وہ الیہ اسی کی طرف راجعون جانے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو یقین ہے دا ڈے آف ججمنٹ کا. دیکھیے جس کو ڈے آف ججمنٹ کا یقین ہوگا نا وہی نیک کام کرے گا. جس کو یہ پتہ ہوگا کہ حساب دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ جس میں روحیں اور ملائکہ صف بصف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن کہ کوئی انسان، کوئی روح، کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات بھی نہیں کر سکے مگر سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دے دے گا. ذالک الیوم الحق کہ یہ حق دن ہے، یہ ہو کے رہنے والا دن ہے. اور پھر کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. کہ انکار کرنے والے لوگ جو ہے نا وہ کہیں گے کہ کاش میں مٹی ہو جاتا، میں مر جاتا، میں مٹ جاتا، آج میں یہ دن نہ دیکھتا. یہ قرآن میں ہے، آپ پڑھ کے تو دیکھیں. لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، انشاءاللہ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہو قرآن میری زندگی. ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 14